हेडलाइंस आपने जानी, एक बार फिर आपको अहम तरीन खबर से मुतालिक आगाह करें। अमरीकी सदर ने मफामती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। अमरीकी मीडिया कहना है कि 40 ममालिक को मुआहदे की कॉपी मौसूल हो गई है। दस्तखत शुदा मुआहदे की तस्वीर भी ईरान को भिजवा दी गई है। ये रिपोर्ट कर एक्सियोस। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए अहम मुआहदा तय पा गया। अमरीका और ईरान के सदूर ने मफामती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। इस बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बिलाखिर अमरीकी सदर ने मफामती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं, व्हाइट हाउस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। क्या कहेंगे इस पेशरफ पे आप? जी बिल्कुल, एक अहम तरीन मामला जो कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए, इस दिहाई की, इस डील की, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डील साइन होने जा रही है, साइन हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का किरदार इसमें मरकजी है, पाकिस्तान का किरदार इसमें कलीदी है। सालिस की हैसियत से द ओनली कंट्री जिसको दुनिया के तमाम तर ममालिक समझते हैं कि किसी भी और मुल्क से ज़्यादा जिस मुल्क ने इस सब में कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। स्विट्ज़रलैंड में इसकी बाज़ाब्ता तकरीब तो होगी, लेकिन ज़ाहिर है तमाम तर निकात भी सामने आ चुके हैं और अहम तरीन मरहला तय पा गया है। चूँकि ये डील जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा अहम और एक संग मील है, वहीं पे कई एतबार से बहुत हसास, बहुत फ्रेजाइल, बहुत वल्नरेबल भी है। तो इसमें भी हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर इसको इस तरीके से साइन कर लिया गया ताकि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद इस पर शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान के नाम से याद रखेगी और तारीख में लिखा जाएगा कि जब भी इस सदी की अमन के हवाले से सबसे बड़ी डील हुई तो इसमें पाकिस्तान का किरदार एक मरकजी हैसियत का था। इसका मतलब है ये दूसरी दफ़ा दस्तखत हुए, इससे पहले भी ये खबरें आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं और ये कहा गया था कि इसके निकात जो है जब स्विट्ज़रलैंड में मफामत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे उसके बाद सामने लाए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर मीडिया के सामने ये आया कर दी गई। क्या वजूहत लगती हैं इसको कि मीडिया के सामने लाया गया? जी, ये बहुत वाज़ेह है कि दोनों साइड्स को और ख़ास तौर पर अमेरिकन साइड्स को इस बात की बहुत जल्दी थी कि वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अपनी आवाम को बताएं कि किस चीज़ पर क्या फ़ायदा है। ज़ाहिर है जहाँ इस सारे मामले का एक बहुत एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, वहाँ पर इस सारे मामले को दोनों ममालिक के डोमेस्टिक लेंस से देखने की भी ज़रूरत है। और ये पहले तो ये तज्जिया था, अब ये फैक्ट इसलिए बन गया है कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने टेलीविजन में आके कह दिया कि हम चाहते हैं कि अपनी आवाम को जल्द से जल्द बताएं कि हमने क्या तय पाया, लेकिन सालिस चाहते हैं कि मामला तो किसी और तरीके से लेके आगे बढ़ा जाए। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से इसको मुआहिदे के निकात भी पब्लिक किया गया और डील साइन होने के लिए ज़ाहिर है उसकी बाज़ाब्ता तकरीब तो होगी जिसमें वजह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी आएंगे, लेकिन फरीक़ैन की बिल्कुल ये भी ख्वाहिश थी, है और होगी कि इसमें कोई स्पॉइलर इस सारे मामले में कोई ना हो और इसलिए जल्द से जल्द इस चीज़ को जितना जल्दी पाया तकमील तक पहुँचा सके। वो कहते हैं इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन, सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इट्स डन। अब इसकी एक तकरीब में इसको अमली शक्ल इख्तियार दी जानी है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस कि अब ये डील एक हाल नहीं है, एक खबर है, एक तज्जिया नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है। और वो डील के जिसके निकात भी अब सामने आ जाए जो कि खित्ते में नहीं दुनिया में अमन की नई बुनियाद रखने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकायदा 40 मुल्कों को भी इसकी कॉपी दे दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि इसराइल को जो है इतनी ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, उनकी जानिब से कहा भी गया था कि इसके बारे में बताया जाए, लेकिन अब जो है जितने भी 40 ममालिक हैं उनको भी ब्रीफिंग दे दी गई है और इसराइल को भी इसकी कॉपी भेज दी गई है। तो ये आपको लगता है कहीं ना कहीं इसराइल की जानिब से भी प्रेशर था? लाज़मन था। और देखिए इसमें एक तो पहले तो ये ज़ाहिर तज्जिया भी था कि अगर कोई एक मुल्क है जो कि सारी तरफ से किसी भी तरह से खुश नहीं है तो उस मुल्क का नाम इसराइल है, जो कि हमेशा ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस ये बात बिगड़ी रहे। ये भी अगेन खुद अमेरिका के साबिक़ सदूर, अमेरिका के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा, अमेरिका के साबिक़ इंटेलिजेंस के अहम तरीन अहदेदार ये कहते रहे कि लिटरली दुनिया का यानी कि इसराइल का हर सरबराह अमेरिका के सरबराह के पास आता था उसको कन्विंस करने के लिए कि ईरान पर हमला करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मान गए, कोई और मुल्क नहीं माना। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई तज्जिया वाली बात नहीं है। तो अभी ज़ाहिर है जब ये चीज़ें एक उस तरीके से नहीं बढ़ी जैसे इसराइल चाहता था, तो ज़ाहिर है इसराइल ने बहुत कोशिश भी की लबनान में दरअंदाजी करके सब कुछ करके किस तरीके से डील ख़राब हो। ये अगेन ये सब एक तज्जिया हो सकता है, अब तज्जिया नहीं है। खबर इसलिए कि अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आकर टेलीविजन पर कहा और बार बार कहा कि नेतन्याहू इससे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसराइल के इसमें रिजर्वेशन हैं।
اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یہ نہیں کہا کہ اسرائیل لبنان کے حوالے سے ذرا مختلف طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے، بلکہ کہا نیتن یاہو حزب اللہ کے حوالے سے چیزوں کو مختلف طریقے سے لے کے چلے. یعنی ان میں کوئی رائے رہ نہیں گئی کہ نیتن یاہو اس ڈیل کو اسپوائل کرنا چاہتا تھا. جتنا جلدی کوئی نیک کہتا ہے نا نیک کام میں دیری کسی کی، جتنا جلدی کام ہو جائے اتنا اچھا ہے. اور الحمدللہ اس پر ہم نے الیکٹرانک سگنیچر آج ہوتے ہوئے سن لیے، اور اب انشاءاللہ اس کی عملی صورت بھی دیکھیں گے اگلے کچھ گھنٹوں میں، جب سوئٹزرلینڈ میں زیورک سے تقریباً کچھ 1.5 گھنٹے دور برجن اسٹاک میں تاریخی تقریب منعقد ہوگی انشاءاللہ. اچھا وسیم، ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ شروع میں تمام عمل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پہلے کافی جو ہے پریشر رہا ہے امریکی صدر کی جانب سے ایران کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک دم سے جو لچک سامنے آئی امریکہ کی جانب سے، معاہدے کے اوپر جو ہے کافی فورس کیا، کافی شٹ اپ کال دی اسرائیلی وزیر اعظم کو امریکی صدر نے، اور کافی جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، سخت زبان بھی استعمال کی. یہ وجوہات کیا لگتی ہیں کہ ایک دم سے معاہدے کی طرف ان کا جو ہے جھکاؤ ہوا اور کہا کہ جلد از جلد یہ معاہدہ ہو جائے؟ خالد دیکھیے، جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے تب سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اب اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ معاملہ دوبارہ جنگ کی طرف جائے، اور وہ ایسا ہی ہوا کہ ہلکی پھلکی ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایک ایونٹ، کوئی ایک انسیڈنٹ، کوئی ایک بیان چیزوں کو کچھ دن یا ہفتوں یا مہینوں آگے پیچھے کر دے، لیکن اب دوبارہ جنگ شروع نہیں ہوئی، بلکہ نہیں ہونی، بلکہ معاہدہ ہی ہونا ہے. اور کیوں؟ جو کہ آپ نے بھی سوال پوچھا کہ ایسا کیوں. یہ لگتا ہے وی ہیو آل دی ریزنز ٹو بلیو کہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب مزید بمباری کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے. ملبے کا ڈھیر بڑھ سکتا ہے، شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقصد جو امریکہ نے حاصل کرنا تھا اس میں سے کوئی بھی حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا. سو آپ یہ دنیا بھر میں طاقتوروں کی یہ بھی ایک اپروچ ہوتی ہے کہ آپ اپنے میکسیمم پہ جاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں امریکہ نے اس معاملے کا آغاز ہی کہاں سے کیا، سید علی خامنئی کو شہید کر کے، آپ میں 150 بچیوں کو شہید کر کے. یعنی یہ کلیئر میسیجنگ ٹھیک ہے، ہم ہر حد تک جائیں گے، لیکن پھر طاقتوروں کی یہ اپروچ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پورا فل تھروٹل اپنا سب کچھ اپلائی کر کے دیکھ لیا ہے اور وہ نتائج نہیں ملے، تو پھر وہ کوئی دوسرا راستہ نکال دیں گے جس میں وہ اپنی وکٹری کلیم کر لیں اور بس معاملہ ختم ہو. تو یہ بظاہر نظر آتا ہے یہ وینزویلا نہیں ثابت ہوا کچھ، یعنی یہ وینزویلا زدہ ایک امریکہ کے صدر کا ایک اور اقدام تھا، جنہوں نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ جنگ اتنی لمبی ہو جائے گی، ہمیں نہیں اندازہ تھا یہ جنگ مڈل ایسٹ تک پہنچ جائے گی. تو جس طریقے سے رسپانس آیا فرام ایرانین سائڈ، اس کے بعد یہ سمجھ آ رہا تھا کہ امریکہ نے اس کو کسی بھی طریقے سے بس آنریبلی طریقے کو اس چیز کو مینج کر کے جنگ کے علاوہ کسی صورت اس معاملے سے نکلنا ہے، جو کہ پھر نکلا. اس تمام صورتحال میں امریکی صدر کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا آنے والے جو مڈ ٹرم الیکشن ہیں اس میں بھی؟ مجھے بہت یقین ہے، میرا بہت خیال ہے کہ ایسا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، ابھی آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہی آپ امریکہ میں اس ڈیبیٹ کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس معاہدے کا ایک ایک نقطہ ڈسکس ہو رہا ہوگا، اور کس طریقے سے اس کا ایک کمپیریزن ہو رہا ہوگا براک اوباما کی ڈیل کے ساتھ. لیکن پاکستان نے جو کیا ہے وہ تو کمال کیا ہے، وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ تو یعنی اس کے لیے جتنے الفاظ کہے جائیں کم ہے. اور یہ میرا صرف بحیثیت پاکستانی بایس تو ہے ہی میرا، لیکن یہ تو ایک فیکٹ بھی ہے، دنیا یہ مان رہی ہے، تو وہ تو ایک کمال ہے. لیکن جہاں سے یہ معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لے کے شروع کیا تھا اور اب جہاں پہ لا کے ختم کیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل اس میں امریکہ میں ان کو اپنی سیاسی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تجزیہ کار اس پہ بہت بات کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے کوئی نہ مقاصد کلیئر تھے، نہ آداب واضح تھے، نہ کوئی چیزیں معلوم تھی کہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اس کو ایک ایسے معاملے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اور جن الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ براک اوباما کی ڈیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ تو ایرانیز کو پیسے دینے چلے گئے تھے، جہاز میں $1 بلین کیش چلا گیا، یہ تو ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر تھا، یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے پڑیں گے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو اسرائیل کا جو تعلقات ہیں اس میں بھی ایک خلیج پیدا ہوگی اس تمام معاملات کے بعد، کیونکہ اسرائیل تو ناخوش ہے اس معاہدے سے؟ دیکھیے، ایک تو امریکہ اور اسرائیل تعلق ایک اہم اور الگ سوال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک اور اہم اور الگ سوال ہے. اگر یہ کہہ دینا کہ جناب اس ڈیل کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ایک نئی پستی پہ چلے جائیں گے، میرا خیال ہے یہ اوور اسٹیٹمنٹ ہو. لیکن شاید ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا تعلق وہ رہے یا نہ رہے، شاید وہ نہ رہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب ظاہر ہے کسی کو کوئی اور انڈیویجول کتنا ہی پیارا ہو،
اپنا آپ سب سے پیارا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی نفرت ہو گئی ہے نیتن یاہو سے یا محبت ہو گئی ہے کسی اور سے, لیکن ظاہر ہے جب اس کو اپنا آپ اپنا پولیٹیکل ساکھ اور ساری چیزیں ایٹ اسٹیک نظر آئی تو پھر تو انسان پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو امریکہ اسرائیل تعلق بحیثیت دو ممالک, بحیثیت دو ریاستیں, وہ ایک تاریخی حیثیت کے ہیں اور اس کی اپنی مفادات جڑے ہوئے, لیکن بہرحال نیتن یاہو اور ٹرمپ تعلق یقیناً متاثر ہوگا اس تمام معاملے سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیم مدامی ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم خبر, بڑی خبر, امریکی صدر نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں. وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی ہے. 40 ممالک کو معاہدے کی کاپی موصول ہو گئی ہے, یہ امریکی میڈیا رپورٹ کرا ہے, جبکہ ایکزیوس رپورٹ کرا ہے کہ دستخط شدہ معاہدے کی تصویر بھی ایران کو بھجوا دی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے اہم معاہدہ طے پا گیا ہے. امریکہ اور ایران کے صدور نے مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کر دیے ہیں. معاہدہ فوری طور پر نافذ عمل ہو چکا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے پر خود دستخط کیے ہیں. دونوں ممالک نے دستخط اور نفاذ کا عمل مقررہ وقت سے پہلے مکمل کر لیا. صدر ٹرمپ نے فرانس میں صدر میکرون کی موجودگی میں دستخط کیے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ نے بھی الیکٹرانک دستخط کی تصدیق کر دی ہے. امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح وفود کی ملاقات جمعے کو اب سوئٹزرلینڈ میں طے ہے. امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کر دیا. امریکی حکام نے معاہدے کا متن میڈیا نمائندگان کے سامنے پڑھ کر سنایا. مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے. معاہدے کا عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے. مفاہمتی یادداشت کے متن میں آبنائے ہرمز بحالی, ایران پر بعض مالی پابندیوں میں نرمی شامل ہے. متن میں ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مستقبل کے مذاکرات کے بنیادی خد و خال بھی شامل کیا گیا ہے. امریکی حکام کے مطابق معاہدہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو پابند کرتا ہے. معاہدہ ایران کو جوہری مواد تلف کرنے کے عمل کا پابند بناتا ہے. ایران کے مثبت اقدامات پر معاشی اور پابندیوں میں نرمی کا فریم ورک ہے. مفاہمتی یادداشت جمعے کو باضابطہ طور پر دستخط کے لیے پیش کی جائے گی. دستخط کے بعد حتمی معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی مدت شروع ہوگی. مفاہمتی یادداشت کا پہلا نقطہ فوری اور مستقل جنگ بندی ہے. فریقین تمام محاذوں بشمول لبنان مستقل جنگ بندی پر اتفاق کر چکے. فریقین نے جنگ یا طاقت کے استعمال سے گریز اور لبنان کی خود مختاری کے احترام کا عہد کیا ہے. امریکہ ایران ایک دوسرے کی خود مختاری, علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے. اندرونی معاملات میں مداخلت سے بھی اجتناب کیا جائے گا. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے فوری بعد امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا. حتمی معاہدے کے بعد امریکی افواج بھی ایران کے طرف سے ہٹا لی جائیں گی. ایران بارودی سرنگوں اور دیگر رکاوٹیں ہٹانے کے بعد 30 دن میں بحری ٹریفک مکمل بحال کرے گا. ایران 60 دن کے لیے خلیج فارس اور بحر عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی محفوظ بنائے گا. ایران کی تعمیر نو اقتصادی ترقی اور پلان کی مالیت $300 ارب ہوگی. امریکہ ایران کے منجمد یا محدود مالی اثاثوں کو قابل استعمال بنانے کے لیے اجازت نامے دے گا. ایران کو خام تیل, پیٹرول, مصنوعات پر خدمات کے لیے بھی خصوصی چھوٹ ملے گی. افزودہ یورینیم ذخائر کے مستقبل کا فیصلہ IAEA کی نگرانی میں باہمی اتفاق سے ہوگا. ابتدائی اقدامات پر عمل درآمد کے بعد دونوں ملک حتمی معاہدے پر باضابطہ مذاکرات شروع کریں گے. حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے بہت سے فنڈز اپنے کنٹرول میں لے کر منجمد کر رکھے ہیں. کسی مرحلے پر ہمیں وہ رقم واپس کرنا پڑے گی. اگر رقم واپس نہ کی تو ڈالر پر عالمی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے. کوئی بھی دوبارہ ڈالر میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا. منجمد فنڈز ہمیشہ روک کر نہیں رکھے. منجمد فنڈز واپس نہ کرنے کا مطلب ہوگا کہ کوئی نظام ہی نہیں. A lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again, having the United States just take their money. So if you do that, you really don't have a system. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر پاکستان کی کھل کر تعریف. صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, یہ معاہدہ شاید تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے جس پر کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا. پاکستان اور قطر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دونوں ملکوں نے بہت سخت محنت کی ہے. یہ دونوں ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں. پاکستان اس معاملے میں کافی اچھا رہا. قطر اور ایران کے آپس میں کچھ اختلافات تھے لیکن انہوں نے اپنے معاملات حل کیے. قطر ایران کا پڑوسی ہے. اب ہم ایران کے بیلسٹک میزائل اور اس کے دہشت گرد گروہوں پر بھی بات کریں گے. اسرائیل کو مفاہمتی یادداشت کی ایک کاپی بھیج دی ہے. Minister of Pakistan, he said it's maybe the biggest event that has ever taken place. Nobody could believe it. I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people worked so hard. And they knew him a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were
sort of at odds. And, Qatar was great because they are right next to, we'll be talking about the ballistic missiles, and we'll talk also about the terrorist proxies that they have. We did send a copy to Israel, by the way. پاکستان کا ابتدائی وفد برڈن اسٹاک ریزورٹ پہنچ گیا. وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں. چیف آف پروٹوکول اور دیگر اعلیٰ حکام بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستانی وفد آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوگا. سوئٹزرلینڈ کا شہر لوزان عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا. پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران امن معاہدے کی تقریب سوئس شہر میں ہوگی. امن معاہدے کی تقریب کے لیے لوزرن شہر کے 92% ہوٹل بک ہو گئے ہیں. امریکہ ایران متوقع تاریخی امن معاہدے کی تقریب برڈن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی. سفارتی وفود، عالمی میڈیا، سیکورٹی اہلکار اور مبصرین بڑی تعداد میں لوزرن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ایران کے ساتھ فائنل معاہدے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیرس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ دوسرے ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کو کیسے منع کریں. ایران کو بیلسٹک میزائل رکھنے سے منع کرنا ناانصافی ہوگی. I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's فرانس میں G7 سربراہی اجلاس میں دلچسپ لمحہ. امریکی صدر کی انٹری نے ہال میں مسکراہٹیں بکھیر دیں. ٹرمپ نے آتے ہی نعرہ لگایا، میں باس ہوں. ٹرمپ کے جملے پر عالمی رہنماؤں کے کہے یوکرین، ایران، تجارت اور عالمی سلامتی جیسے سنجیدہ موضوعات پر مرکوز اجلاس میں صدر ٹرمپ کی انٹری نے ماحول کو ہلکا پھلکا سا کر دیا. No, I'm the boss. I'm the boss. No, I'm the boss. No, I'm the boss. خطے کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد مثبت معاشی اثرات عوام کو منتقل ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کی خواتین اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفتگو. کہا خطے میں کشیدگی کے بادل چھٹ گئے. دوست ملکوں کے شکر گزار ہیں. انہوں نے قیام امن کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیا. مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ٹیم ورک کے نتیجے میں ہم اب خوشحالی اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں حکومت کی کوششوں سے ملک میں آج معاشی استحکام ہے. وزیر مملکت بلال اظہر قیانی کہتے ہیں یہ بجٹ ہر اس پاکستانی کا ہے جو گھر بنانے کا خواب رکھتا ہے. 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کام کر رہی ہیں. پاکستان جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، حکومت بنانے کو کوئی تیار نہیں تھا. مسلم لیگ نون کی قیادت نے معیشت کو سنبھالا. IMF پروگرام میں گئے اور آج سٹیبلٹی آئی ہے. 60 ارب روپیہ صرف ٹیکس کلیکٹ کیا گیا ہے شوگر ملوں سے. انلیگل ٹوبیکو ٹریڈ کو روکا گیا. پچھلے ایک سال میں 800 ارب روپے کی انفورسمنٹ سے پیسہ آیا ہے. تنخواہ دار طبقہ، انڈسٹری، ایکسپورٹرز سب کو فائدہ دیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر. اسی لیے مخالفین بھی تعریف کر رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ہم نے اس سال 838 ارب روپے کی ہے. یہ بنیادی طور پہ 101 کروڑ سے زائد وہ خاندان ہیں جو کہ مستحق ہیں. 35 لاکھ کے قریب دکاندار ہیں جو ہمارے ٹیکس نیٹ سے بھی باہر ہیں اور اس اسکیم کے نتائج آپ کو اس سال نظر آئیں گے. 5 ارب روپے کی صرف ڈیوٹیز ختم کرنے کی مد میں ریلیف دیا گیا ہے. فیلڈ مارشل نے پہلے بھارت سے جنگ جتوائی. پوری دنیا کے اندر ورلڈ وار 3 روکی. فیلڈ مارشل پاکستان کو دنیا میں اوپر لے گئے. فیصل بابڈا کی پروگرام خبر پہ گفتگو. کہا پورے سسٹم کو 500 ایلیٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. عوام کی ضرورت کی چیزوں کے مالک یہ ایلیٹ کلچر ہیں. ایک کام محسن نقوی اچھے سے انجام دے رہے ہیں تو کیوں تنقید کی جائے. ہمارا فیلڈ مارشل نے پہلے جنگ جیتی انڈیا سے کے اندر ورلڈ وار 3 روکی. بیچ میں آربیٹریشن کی، گئے آئے، فون کیا، روکا، راکٹ برس رہے ہیں، پھر رک رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، آرکیٹیکٹ کیا، ڈیزائن کیا، سب نے اس پہ بھروسہ کیا پوری دنیا میں. تو وہ تو پاکستان کو یہاں لے گئے. آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے، ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. ہم سینیٹر کیوں ہیں، وہ MNA کیوں ہیں، وہ منسٹر کیوں ہیں. یہ سسٹم پورا جو ہے اس میں 500 ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ نے کیپچر کیا ہوا ہے. روٹی، کپڑا، مکان، ہسپتال، گاڑی، رکشہ، ٹیکسی، بینک، آٹا، چینی، دال،
یہ ساری عوام کی ضرورتیں سب کے مالک خود ہیں. آخری جو 2-3 کرٹیکل دن تھے 4-5 دن جیسے محسن نقوی صاحب کو ہی بھیجا, فورن منسٹر کیوں نہیں گئے؟ اگر ایک کام محسن نقوی اچھی طرح انجام دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کیوں کرائٹیریا ہے کہ صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کا باپ نہیں کر سکتا اور آپ کی اولاد نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ اگر محسن نقوی نے اچھا کام کر دیا تو اس کو پریز کر دیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد.